Dear students, in previous lecture, we discussed power, we define power, and we also briefly describe how can we estimate power in international system. And meanwhile, in previous lecture, we explained different elements of power, और उसमें हमने देखा था कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो कि पावर को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या पावर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो हमने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। हमने कहा था कि जो एलिमेंट्स ऑफ पावर होते हैं वो शॉर्ट रन में हो सकते हैं और इसी तरह से लॉन्ग रन के भी हो सकते हैं। तो इन द शॉर्ट रन हमने कहा कि हमारे जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है और इसी तरह से जो एक ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम होता है और हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, दीज थ्री आर मेन शॉर्ट रन एलिमेंट्स ऑफ पावर। और जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इन द लॉन्ग रन हमारे पास जो है वो जो जीडीपी ग्रोथ है, इसी तरह से पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, जियोग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पॉलिटिकल कल्चर है, पैट्रियटिज्म है, एजुकेशन है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये इन द लॉन्ग रन हमारा जो सिस्टम है उसको डिफाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो किस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम को देखते हैं कि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो किस किस्म का होता है। तो चूंकि इस चैप्टर में सबसे पहले हमने रियलिस्ट की थ्योरीज पढ़ी थी और ये चैप्टर रियलिज्म को जो है ना वो डील कर रहा है। तो जो रियलिस्ट है उनके नज़दीक स्टेट्स इंटरैक्ट विद इन अ सेट ऑफ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ द गेम governing what is considered a state and how states treat each other. Together, these rules shape the international system. यानी रियलिस्ट के नज़दीक जब स्टेट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो एक आप कह लें कि लॉन्ग रन के एस्टेब्लिश्ड हमारे पास रूल्स जो है ना वो फॉर्म होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो नेशंस हैं वो आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करती हैं। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम को कैटेगराइज करना चाहें तो वी may be categorize international system into different categories. First one is anarchy and second one is sovereignty. तो ये दो किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड। पहला अनार्की और दूसरा सॉवरेनिटी। जब हम अनार्की की बात करते हैं तो इन आईआर थ्योरी अ टर्म दैट इम्प्लाइज नॉट कंप्लीट chaos but the lack of a central government that can enforce rule. अनार्की एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें हमारे पास कंप्लीट केओस तो नहीं होता लेकिन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे पास मौजूद नहीं होती है। यानी अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम को देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम में कंप्लीट केओस तो नहीं है लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं है। जैसे हम मुल्की सतह के ऊपर देखते हैं लाइक इन डोमेस्टिक सोसाइटी विद इन स्टेट्स governments can enforce contracts that are citizens from breaking rules and use their monopoly on legally sanctioned violence to enforce a system of law. Both democracies and dictatorships provide central government enforcement of a system of rules. अगर हम डोमेस्टिक सोसाइटीज की बात करें तो डोमेस्टिक सोसाइटीज एज आई अर्लियर आंसर the question of I think he was Umar or someone else, उसने कहा था कि ये क्या मतलब कैसे सिस्टम चलता है। तो मैंने पहले भी बताया कि तीन हमारे पास बुनियादी यूनिट्स होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। एक तरफ हमारे पास लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास उन लेजिस्लेशंस को या हमारे जो लॉज एंड ऑर्डर्स होते हैं उनको एनफोर्स करने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एंड देन वी हैव जुडिशरी टू सेटल द डिस्प्यूट्स among different agents of the society. तो जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक सोसाइटी की तो डोमेस्टिक सोसाइटी की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो फाल कर रही होती है और वो जो हमारी डोमेस्टिक या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको मोनोपली हासिल होती है उन तमाम लीगल फॉर्मेशंस के ऊपर जो कि विद इन अ नेशन जो है ना वो बनाते हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने करवानी होती है। तो यहाँ पे आप कह लें अनार्की की सूरत हाल नहीं होती। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर तो क्या इंटरनेशनल सिस्टम में कोई है हमारा इंटरनेशनल लेवल पे वजीर आजम
یا انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا کوئی آپ کہہ لیں کہ پریزیڈنٹ جو ہمیں بتا سکے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمارے لیے رولز بنا سکے. تو انٹرنیشنل سسٹم جو ہوتا ہے یہ انارکی کی صورتحال کا ہوتا ہے، یعنی ہر جو نیشن ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے ایکٹس کے حساب سے، اپنے رننگ افیئرس کے جو ہے نا وہ حساب سے. تو کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا ایک نظام جو ہے نا وہ ہمیں انٹرنیشنل سسٹم میں جو ہے نا وہ نہیں ملتا. Realists contend that no such central authority exists to enforce rules and ensure compliance with norms of conduct. This makes collective good problem especially acute in international relations. تو جو ریئلسٹ ہے ان کے نزدیک چونکہ ہمارے پاس کوئی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہوتی، لہٰذا ہمارے پاس ایک ایکیوٹ جو ہے نا وہ شارٹیج آ جاتی ہے. ایک کولیکٹیو گڈ پرابلم اگر ہمارے پاس ہے کہ کولیکٹیو پرابلم آ جاتی ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، تو اس کے لیے ایک آپ کہہ لیں ہمارے پاس خلا پیدا ہو جاتا ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جو ہے. سو ان دس انارکک ورلڈ ریئلسٹ ایمفیسائز prudence as a great virtue in foreign policy. Thus, states should pay attention not to the intentions of the other states, but rather to their own capabilities. تو جب ہم بات کرتے ہیں ریئلسٹ کی، تو ریئلسٹ کہتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی سینٹرل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہوتا انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر، لیکن ہمارے پاس جو اسٹیٹس ہوتی ہے وہ اتنی ریشنل ہوتی ہیں کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر سکتی ہیں، اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے being a member of international community they have some rights and obligations and they must perform their rights according to the demands of the international organizations or international society جس کے جو ہے نا وہ ہم حصے ہوتے ہیں، جس کا ہم حصہ ہوتے ہیں اور جس کا ہم ایک ایکٹیو پارٹ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. تو ریئلسٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پروڈنس جو ہے وہ فارن پالیسی میں ایک گریٹ ورچو کے طور پہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے جو اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ان کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے ٹو فارم کارڈیل ریلیشن شپس امنگ ایچ ادر. اس کے بعد جو دوسرا سسٹم ہے ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے سوورینٹی. یعنی دو ہم نے باتیں بیان کی ان دا اسٹارٹ آف دس لیکچر. پہلے ہم نے انارکی کے بارے میں بتایا، اب ہم سوورینٹی کو ڈسکس کرتے ہیں. Despite its anarchy, the international system is far from chaotic. The great majority of states' interactions adhere closely to the norms of behavior, shared expectations about what behavior is considered proper. اب یہاں پہ جیسے کہا کہ بے شک انٹرنیشنل سسٹم میں جو ہے نا وہ انارکی کی ایک صورتحال جو ہے نا وہ پریویل کرتی ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل سسٹم میں ہی ہمارے پاس کچھ سیٹ آف نارمز جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں، نارمز آف بیہیویئر آ جاتے ہیں، جو کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس انارکک ورلڈ کے اندر جو ہے وہ پیس کو مینٹین کیسے کیا جائے. If we want to define sovereignty, we can define it that a state's right, at least in principle, to do whatever it wants within its own territory. Traditionally, sovereignty is the most important international norm. Look at this definition. اس ڈیفینیشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس ڈیفینیشن میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سوورینٹی ایک اسٹیٹ کا وہ رائٹ ہوتا ہے جو بائی پرنسپل اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کے اندر، اپنی جیوگرافک لیمٹس کے اندر، اپنی جیوگرافک باؤنڈریز کے اندر جون سے مرضی اسٹیٹ آف افیئر جو ہے نا وہ پرفارم کر سکتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا جو انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. تو اس کو ہم سوورینٹی کا نام دیتے ہیں. States do try to influence each other, exert power on matters of trade, alliances, war, and so on. They are not supposed to meddle in the internal politics and decision process of other states. لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں، جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ میں کہا کہ سوورینٹی میں ہم یہ آپ کہہ لیں کہ بائی پرنسپل دیکھتے ہیں کہ جو نیشن ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے اپنے تمام ڈیسیژن میکنگ کے اندر، لیکن پھر بھی ہر اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، پاور ایگزرٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے دوسری نیشنز کے اوپر. اور یہ جو ایگزرشن آف پاور ہوتی ہے اس کے لیے ڈفرنٹ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے ٹریڈ کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے، ڈفرنٹ الائنسز بنائے جاتے ہیں،
even wage a war is also used as a tool to exert power or different countries of the world. اب یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہ آپ کے جو ہے نا وہ چونکہ یہ بھی ایک سائیکی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے نا وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا بھی یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو دوسری اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے جو انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے اور جو ڈیسیجن پروسیسز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ انٹرفیئر کرنا شروع کر دے۔ اب اس کے لیے عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ انٹرنیشنل نارمز ہوتے ہیں جن کو ساری انٹرنیشنل جو نیشنز ہوتی ہیں وہ فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اس میں ہیومن رائٹس اینڈ سیلف ڈٹرمینیشن بھی آ جاتا ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی آ جاتا ہے، پھر ہمارے پاس ایک کنسیپٹ آتا ہے گلوبل ولیج کا، کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اویئر ہیں کہ ہر دنیا کے کونے سے واقف ہیں کہ دنیا کے کس ملک میں کون سی جو ہے نا وہ چینجز آ رہی ہیں، کون سی امپروومنٹس آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں among the different nations of the world، وہ بھی ایک ہمارے پاس انٹرنیشنل نارم ہوتی ہے جو کہ اپنا رول پلے کرتی ہے نیشنز کو اپنی لیمٹس کے اندر رہنے کے لیے اور ایک آپ کہہ لیں کہ پیسفل انوائرمنٹ ورلڈ لیول کے اوپر جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ جو پہلی ہیڈنگ ہے ورلڈ پالیس، اگر ہم اس کو دیکھیں تو فی الحال کوئی ایک اگر ہم مثال لینا چاہیں تو وہ ایک ہی ہمارے پاس پولیس ہے جس کو انٹرپول کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ انٹرپول بھی آپ کہہ لیں کہ بعض معاملات میں جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے جب آپ نے کچھ کریمنلز کو جو ہے نا وہ ایکسچینج کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ نیشنل لیول کے ایسے ڈیسیجنز دیکھیں جو کہ ورلڈ لیول کے اوپر جو ہے نا وہ تھریٹ ہوتے ہیں لیکن انٹرپول اس کو جو ہے نا وہ افیکٹ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک تھا NPT کا جو ٹریٹی تھا، نان پرولیفریشن ٹریٹی جو تھا، یہ ٹریٹی بیسیکلی سائن کیا گیا تھا جو ہمارے نیوکلر آرم ہیں ان کو لیمٹ کرنے کے لیے، اور اس میں اگر نارتھ کوریا کی مثال لیں تو نارتھ کوریا پہلے اس کا سگنیٹری تھا لیکن پھر اس نے جو ہے نا وہ اپنی جو فاسل فیولز کی آپ کہہ لیں کہ پروسیسنگ تھی وہ جاری رکھی اور اس کے بعد اس نے نیوکلر آرمز جو ہے نا وہ بنائے، اور 2006 میں اس نے جو ہے نا وہ ایکسپلوژن بھی کیے، اور جو کہ اس ڈیکڈ میں آفٹر ڈیکڈ 1998 میں پاکستان نے کیے تھے، تو یہ 10 سال بعد پہلا موقع تھا کہ نارتھ کوریا نے اس کو جو ہے نا وہ جو نیوکلر آرمز تھے ان کو اوپنلی جو ہے نا وہ اناؤنس کیا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی ایسی ورلڈ پالیس نہیں تھی جو کہ ان ٹریٹیز کے اوپر جو ہے نا وہ مجبور کر سکے نیشنز کو کہ وہ اس کو ابائڈ بائی کریں۔ یعنی انٹرپول جو ہے وہ ہے تو صحیح ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن انٹرنیشنل لیول کے اوپر، لیکن اس کے آپ کہہ لیں کہ جو لیمٹس ہیں فنکشننگ کی وہ بھی صرف ایکسچینج آف کریمنلز کے حد تک ہی ہے۔ اگر کسی نیشن کے جو کریمنلز ہیں وہ کسی دوسری نیشن میں ہیں تو ان کو ایکسچینج کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، باقی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ٹریٹیز ہیں ان کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل سسٹم میں ایک کنسیپٹ استعمال ہوتا ہے بیلنس آف پاور۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ایک انارکی کی صورتحال جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے، پھر ہر نیشن ایک سوورن نیشن کے طور پہ بھی سروائیو کرنا چاہ رہی ہے، تو کویسچن یہاں پہ یہ ایمرج ہوتا ہے ہاؤ کین نیشنز مینٹین بیلنس آف پاور امنگ دیم۔ تو جب ہم بیلنس آف پاور کی بات کرتے ہیں تو دا جنرل کنسیپٹ آف ون or more states power being used to balance that of another state or group of state۔ اب جب ہم بیلنس آف پاور کی بات کرتے ہیں تو بیلنس آف پاور سے مراد وہ آپ کے جو ہے نا وہ انفلوئنسز ہوتے ہیں جو ایک نیشن دوسری نیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالتی ہے تاکہ آپ ایک جو ہے نا وہ بیلنس کریٹ جو ہے نا وہ کر سکیں۔ اس میں تین ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے اینی ریشیو آف پاور کیپیبلٹیز بٹوین اسٹیٹس اور الائنسز آر ریلیٹیولی ایکول ریشیو، the process by which counter balancing coalitions have repeatedly formed to prevent one state from conquering an entire region۔ اب اس میں تین جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جب آپ نے بیلنس آف پاور کرنا ہوتا ہے تو تین چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے لازمی طور پر انڈر کنسیڈریشن رکھنی ہے۔ پہلا کہ آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیٹیو پاور جو ہے وہ ڈفرینٹ نیشنز کی جو ہے نا وہ کس قسم کی ہے، پھر کون سے کاؤنٹر بیلنسنگ میجرز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں بائی میکنگ کولیشن تاکہ اس بیلنس کو جو ہے نا وہ مینٹین کیا جا سکے۔ پھر
ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر ہم ڈسٹنکشن نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ اسٹیٹ سوورینٹی ڈز ناٹ کولیپس انٹو اے یونیورسل امپائر. This stability does not imply peace. However, it is rather a stability maintained by means of recurring wars that adjust power relation. اگر ہم نیو ہمارے پاس جو ایک ٹیریٹوریل جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہے یا نیشنز کا کانسیپٹ ہے اس کو دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس نیا جغرافیہ ہے، نئے ممالک ہیں، یہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں، اور ہر نیشن کو جو ہے نا وہ ایک ٹیریٹوریل جو ہے نا وہ ایریا دے دیا گیا ہے جس کا وہ ہونی سولی انچارج ہے، جہاں پہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنا ایک پیسفل سروائیور جو ہے نا وہ ممکن بنا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک جو کنسیپٹ آ جاتا ہے بینڈ ویگننگ کا، اس نے انٹرنیشنل سسٹم کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے، اور ہماری جو دو میجر ورلڈ وارز تھیں، ورلڈ وار ون، ورلڈ وار سیکنڈ، اور اسی طرح سے کولڈ وار، اور پھر جو 9/11 کا سسٹم تھا، تو یہ جو بینڈ ویگننگ ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس انٹرنیشنل سسٹم میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جب جو اسمال نیشنز ہوتی ہیں، ویک نیشنز ہوتی ہیں، وہ جو دنیا کے آپ کہہ لیں کہ مین میجر پاورز ہوتی ہیں، جو گریٹ پاورز ہوتی ہیں، جب ان میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈیورنگ کولڈ وار دا ورلڈ واز بائی پولر، جس میں کچھ نیشنز آف دا اسمال نیشنز آف دا ورلڈ وار آن دا سائڈ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ادر وار انڈر دا انفلوئنس آف رشیا، جس کو رشین فیڈریشن کا بھی جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بینڈ ویگننگ کا بھی افیکٹ ہوتا ہے، جو کہ پھر بیلنس آف پاور کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے. کہ اگر جیسے خطے ہم بات کریں ساؤتھ ایشیا کی، تو ساؤتھ ایشیا میں ایک طرف ہمارے پاس پاکستان ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ چائنا کے جو ہے نا وہ انفلوئنس کے اندر ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ جو ہے نا وہ انڈیا کو جو ہے نا وہ کرتا ہے سپورٹ. تو یہ صورتحال ہوتی ہے جو کہ ہمیں بیلنسنگ آف پاور میں مدد دیتی ہے. اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ ڈفرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ کو ڈیوائڈ کریں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، گریٹ پاور اور مڈل پاور. اور یہ دونوں جو ڈویژن ہے یا ڈسٹنکشن ہے وہ چار باتوں کے اوپر ہے. ملٹری، جس کی زیادہ اسٹرینتھ ہے وہ گریٹ پاور ہوگی، جس کی کم اسٹرینتھ ہے وہ لو پاور ہوگی. پھر پاپولیشن، اور پاپولیشن میں بھی افیکٹو پاپولیشن جو ہے جو کہ آپ کی افیکٹ کر سکتی ہے آپ کی جی ڈی پی کو. پھر آپ کی گراس نیشنل انکم ہے، اس میں آپ کی گروتھ بھی آ جاتی ہے، آپ کی ٹریڈ بھی آ جاتی ہے. پھر ایجوکیشن، یعنی آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کس حد کے اوپر ہو، سائنٹیفک ریسرچ کتنی کر رہی ہو. پھر اسی طرح سے نیچرل ریسورسز اس میں آ جاتے ہیں. تو جن ممالک کی جو جی ڈی پی ہے، اگر آپ دیکھیں جو گریٹ پاورز ہے، رشیا ہے، یو ایس اے ہے، تو ان کا جو شیئر ہے جی ڈی پی کا وہ ہاف ہے پوری دنیا کے جی ڈی پی کا. جبکہ ملٹری ان کی 2/3 ملٹری اسٹرینتھ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز آف دا ورلڈ. تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ